बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। तुझसे पूछते हैं हुक्म गनीमत का, तू कह दे कि माले गनीमत अल्लाह का है और रसूल का। सो डरो अल्लाह से और सुलह करो आपस में, और हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का अगर ईमान रखते हो। मज़ामीन सूरत। सूरह अनफाल जो इस वक्त शुरू हो रही है मदनी सूरत है। इससे पहली सूरत यानी सूरह आराफ में मुशरिकीन और अहले किताब के जहल व इनाद और कुफ्र व फसाद का तज़किरा और इसके मुतअल्लिक़ मबाहिस का बयान था। इस सूरत में ज्यादातर मज़ामीन ग़ज़वा बदर के मौके पर उन्हीं लोगों के अंजामे बद, नाकामी और शिकस्त और उनके मुकाबले में मुसलमानों की कामयाबी और फुतूहात से मुतअल्लिक़ हैं, जो मुसलमानों के लिए एहसान व इनाम और कुफ़ार के लिए अज़ाब व इंतकाम था। और चूंकि इस इनाम की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का खुलूस और लिल्लाहियत और उनका बाहमी इत्तिफाक है, और ये इखलास व इन्फाक और ये इखलास व इत्तिफाक नतीजा है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत का। इसलिए शुरू सूरत में तक़वा और इताअत हक़ और ज़िक्रुल्लाह और तवक्कुल वगैरह की तालीम दी गई। खुलासा तफसीर। ये लोग आपसे गनीमतों का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं, यानी वो अल्लाह की मिल्क हैं, उसको ही हक है कि उनके मुताल्लिक जो चाहें हुक्म दे, और रसूल की हैं बाई मानी के वो अल्लाह ताला से हुक्म पाकर उसको नाफिज करेंगे। हासिल ये है कि अम्वाले गनीमत के बारे में तुम्हारी राय और तजवीज का कोई दखल नहीं, बल्कि उसका फैसला हुक्म शरई पर होगा। तो तुम दुनिया की हिर्स मत करो, आखिरत के तालिब रहो। इस तरह पर के अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो कि आपस में हसद और बोझ ना रहे, और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। मारिफ व मसाइल। ये आयत ग़ज़वा बदर में पेश आने वाले एक वाक़ये से मुताल्लिक़ है। आयत की मुफ़स्सिल तफसीर से पहले वो वाक़या सामने रखा जाए तो तफसीर समझना आसान हो जाएगा। वाक़या ये है कि ग़ज़वा बदर जो कुफ्र व इस्लाम का सबसे पहला मुआरका था, इसमें जब मुसलमानों को फतह हुई और कुछ माले गनीमत हाथ आया तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान इसकी तक़सीम के मुताल्लिक़ एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जो इखलास व इत्तिफाक के उस मकाम के शायान न था जिस पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की पूरी जिंदगी ढली हुई थी। इसलिए सबसे पहली ही आयत में इसका फैसला फरमा दिया गया ताकि इस मुकद्दस गिरोह के क़ुलूब में सिद्क़ व इखलास और इत्तिफाक व ईसार के सिवा कुछ न रहे। इस वाक़ये की तफसील ग़ज़वा बदर के शरीक हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बानी मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, मुस्तदरिक, हाकिम वगैरह में इस तरह मनक़ूल है कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने आयत मज़कूरा में लफ्ज़ इन्फाल का मतलब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये आयत तो हमारे यानी अस्हाब बदर ही के बारे में नाजिल हुई है, जिसका वाक़या ये था कि माले गनीमत की तक़सीम के बारे में हमारे दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो गया था जिसने हमारे अखलाक पर बुरा असर डाला। अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए अम्वाले गनीमत को हमारे हाथों से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब हाज़रीन बदर में उसके मसावी तौर पर तक़सीम कर फरमा दिया। सूरत ये पेश आई थी कि हम सब ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, और दोनों फरीक में घुमसान की जंग के बाद अल्लाह ताला ने दुश्मन को शिकस्त दी तो अब हमारे लश्कर के 3 हिस्से हो गए। कुछ लोगों ने दुश्मन का ताक़ुब किया ताकि वो फिर वापस न आ सके। कुछ लोग
کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لیے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں بجز اس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکائے جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا، اور سب کے سب اللہ و رسول کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور ان کے خلاف شان جو صورتحال باہمی مسابقت کی پیش آ گئی تھی اس پر نادم ہوئے۔ اور مسند احمد ہی میں اس آیت کے شان نزول کا ایک دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، میں نے ان کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا، مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا اور میں نے اس کے بالمقابل ایک دشمن کو مار کر اس کی تلوار حاصل کی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی۔ مگر بائیں ہمہ تعمیل ارشاد کے لیے مال غنیمت میں جمع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ یہ میری چیز ہے جو کسی کو دے دوں اور نہ آپ کی ملک ہے، اس کو پورے مال غنیمت میں جمع کر دو، اس کا فیصلہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ اس میں کوئی بعد نہیں کہ یہ دونوں واقعے پیش آئے ہوں اور دونوں ہی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ آیت کی پوری تفسیر یہ ہے، اس میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے فضل و انعام۔ نفلی نماز، روزہ، صدقہ کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے لازم و ذمہ لازم و واجب نہیں، کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے، مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، انفال، غنیمہ، فیے۔ لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے اور لفظ غنیمہ اور اس کی تفصیل اسی سورت کی 41ویں آیت میں آنے والی ہے، اور لفظ فی اور اس کے متعلق تفصیل سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے، وما افاء اللہ، اور ان تینوں کے معنی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ہیں۔ فرق معمولی اور قلیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلقاً مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ غنیمت عموماً اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو، اور فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے، خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا رضامندی سے دے دینا قبول کریں۔ اور نفل اور انفال کا لفظ اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد
کسی خاص مجاہد کو اس کی کارگزاری کے صلے میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے۔ یہ معنی تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیے ہیں۔ اور کبھی مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل اور انفال کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اکثر مفسرین نے یہی عام معنی لیے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی عام معنی نقل کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عام اور خاص دونوں معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کی بہترین تشریح و تحقیق وہ ہے جو امام عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں نفل کہتے ہیں فضل و انعام کو، اور اس امت مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعے جو اموال کفار سے حاصل ہو ان کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا، ورنہ پچھلی امتوں میں یہ دستور نہ تھا، بلکہ مال غنیمت کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھے۔ تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور آسمان سے قدرتی طور پر ایک آگ بجلی آتی تھی اور اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ یہی اس جہاد کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت تھی۔ اور اگر کوئی مال غنیمت جمع کیا گیا اور آسمانی بجلی نے آ کر اس کو نہ جلایا تو یہ علامت اس کی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالی کے نزدیک مقبول نہیں، اس لیے اس مال غنیمت کو بھی مردود اور منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہ کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو نہیں ملی۔ انہی 5 میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ آیت مذکورہ میں انفال کا یہ حکم بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور متصرف ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جو حکم خداوندی کے مطابق اپنی ثوابدید پر ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ، سدی وغیرہ داخل ہیں، یہ فرمایا کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا جب تک تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہوا تھا جو اسی صورت کے 5ویں رکوع میں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، اور آگے جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے محفوظ کر دیا جائے اور 4 حصے شرکائے جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کر دیے جائیں، جن کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ اس تفصیلی بیان نے سورہ انفال کی پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں کوئی ناسخ منسوخ نہیں بلکہ اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں اجمال ہے اور 41ویں آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ البتہ مال فیے جس کے احکام سورہ حشر میں بیان ہوئے ہیں وہ پورا کا پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید سے جس طرح چاہیں عمل فرمائیں، اس لیے اس جگہ احکام بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو کچھ تم کو ہمارا رسول دے دے اس کو لے لو اور جس کو روک دے اس سے باز رہو۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ و جہاد کے ذریعے ہاتھ آئے، اور مال پیے جو بغیر قتال و جہاد کے ہاتھ آ جائے۔ اور لفظ انفال دونوں کے لیے عام بھی بولا جاتا ہے اور خاص اس انعام کو بھی کہتے ہیں جو کسی غازی کو امیر جہاد عطا کرے۔ اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی 4 صورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے رائج ہیں۔ ایک یہ کہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا۔
یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اس کی ممتاز کارگزاری کے صلے میں امیر کے ثوابدید کے مطابق دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے، یعنی خود کوئی ان کا حقدار یا مالک نہیں۔ اللہ تعالی کے حکم سے اس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرمائیں وہ ہی نافذ ہوگا۔ لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقوی اور خوف خدا ہے۔